अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम जावेद हसन है। आज हम सहाफ़त के 3 अहम गोशों यानी ख़बर नगारी, फ़ीचर नगारी और कॉलम नवीसी के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इस मकाले को डॉक्टर सुहैल अहमद फ़ारूक़ी ने तैयार किया है। सहाफ़त की मुख्तसर तारीन तारीफ़ जदीद वसाइल अबलाग के ज़रिए अवामी मालूमात, राय आम्मा, इल्मी व साइंसी मबाहिस, अवामी तफरीहात की बाज़ाब्ता और मुस्तनद इशात के तौर पर की गई है। अखबार नवीसी सहीफ़ा निगारी या जर्नलिज़म के दीगर नामों से भी मारूफ़ है। सहाफ़त निगार, सहाफ़ी, अखबार नवीस या जर्नलिस्ट कहलाता है। सहाफ़त एक वसी मैदान अमल है। कुछ सहाफ़ी इस मुक़द्दस पेशे को एक मुकम्मल रोज़गार की तरह अपनाते हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट कहलाते हैं। कुछ इस मसरूफ़ियत को जुज़ वक्ती तौर पर अपनाते हैं। कुछ इसे शौकिया तौर पर अपनाकर इसे ज़ाती शोहरत का एक वसीला बनाते हैं या फ़ुर्सत के औक़ात में थोड़ा बहुत कमा लेने का आसान ज़रिया बना लेते हैं। उन्हें आज़ाद सहाफ़ी या फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहा जाता है। सहाफ़त की जामे तारीफ़ मुख्तसर जुमलों में पेश करना मुश्किल है। मैथ्यू आर्नल्ड नामी मशहूर अंग्रेज़ी अदीब ने सहाफ़त की तारीफ़ यूँ की थी: सहाफ़त उजलत में लिखा गया अदब है। जर्नलिज्म इज़ लिटरेचर इन ए हरी। जदीद सहाफ़ी इस तारीफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकेंगे क्योंकि इसमें एक तरह से सहाफ़ती पेशे की तज़लील है। गौर से देखा जाए तो अदब एक अलहदा शय है और सहाफ़त एक बिल्कुल जुदा मैदान अमल। दोनों के दरमियान एक वाज़ेह ख़त खींचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अदबी तहरीरों में एक अदीब अपने ही नज़रियात, ख़यालात या एहसासात का अक्स पेश करता है, जबकि एक सहाफ़ी अपनी हमअस्र दुनिया की तर्जुमानी करता है, अपने माहौल की अक्कासी करता है। वो मुख्तलिफ़ ज़ाविया निगाह की नुमाइंदगी करता है, मुतअद्दिद अंदाज़ फ़िक्र का जायज़ा पेश करता है। अदब के लिए वक्त की कोई ख़ास क़ैद मुक़र्रर नहीं होती, जबकि सहाफ़त को हमेशा वक्त की तेज़ रफ्तारी का साथ देना होता है। अदब वक्त की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं है। एक अफ़साना निगार चाहे तो एक अफ़साना लिखने में 5 माह गुजार दे, शायर चाहे तो एक गज़ल 7 माह में लिखे, या फिर नावल नवीस अपने नावल की तख्लीक़ में मुमकिन है अपनी उम्र ही गुजार दे। मगर सहाफ़त में वक्त की बहुत बड़ी अहमियत है। खबर पहुंचाना और खबर निगारी फितरत इंसानी का जुज़्व ला यनफ़क है, यानी कि लाजमी जुज़ है। अपने कवाइफ से दूसरों को आगाह करना और दूसरों के हालात से बाखबर रहना इंसान की अज़ली ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश की तकमील ज़राया अबलाग की सूरत में ज़ाहिर हुई है। अखबार और दीगर ज़राया अबलाग ख़बरों की तरसील को असासी अहमियत देते हैं। हर वक्त हज़ारों वाक़यात रुनुमा होते हैं और उनमें से बाज़ को ख़बर के तौर पर ज़राया अबलाग पेश करते हैं। ख़बर और वाक़या एक सिक्के के 2 पहलू नहीं हैं और न ही हर नई बात ख़बर होती है। ख़बर से मुराद ऐसे वाक़यात का बयान होता है जिनमें आवाम की दिलचस्पी और उनके जज्बा तजस्सुस को बरांगेख्ता करने की सलाहियत होती है। अवाम की दिलचस्पी के वाक़यात के मारूज़ी और बाकायदा बयान का दूसरा नाम ख़बर नगारी है। किसी भी वाक़े की तरसील 2 तरीक़ों से की जा सकती है और ख़बर नगारी उन 2 तरीक़ों से अलल ख़ुसूस आखिरुज़्ज़िक्र से
کسب فیض کرتی ہے۔ خبر نگاری کا قدیم ترین طریقہ جو پہلی عالمی جنگ عظیم سے قبل تک رائج رہا، اصطلاحاً زمانی ترتیب یعنی کرونولوجیکل آرڈر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے اگر خبر لکھی جائے تو اس کا مکمل متن حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ خبر کی صحت مشکوک ہو جائے گی۔ اگر خبر کا پہلا جزو ہی شائع کیا جائے تو یہ ادھوری سچائی ہوگی، لہٰذا مکمل متن کی اشاعت ضروری ہے۔ لہٰذا خبر نگاری کی ایک نئی طرز منطقی ترتیب یا اہرام معکوس کی ترتیب یعنی لاجیکل اور انورٹڈ پیرامڈ اسٹائل وجود میں آئی۔ منطقی ترتیب زمانی ترتیب کے برخلاف واقع رونما ہونے کے ترتیب کو درخور اعتنا نہیں سمجھتی، بلکہ واقع کے سب سے اہم یا دلچسپ پہلو کے بیان کو اولیت دیتی ہے۔ خبر نگاری کا آغاز کا سب سے اہم حصہ سے اور پھر گھٹتی ہوئی اہمیت کی ترتیب یعنی ڈسینڈنگ آرڈر آف امپورٹنس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی حصہ پوری خبر کا خلاصہ ہوتا ہے اور یہ قاری کو پوری خبر کے ماحصل سے فوری طور پر روشناس کرا دیتا ہے۔ خبر کا پہلا پیراگراف ابتدائیہ یا لیڈ کہلاتا ہے۔ ابتدائیہ کے بعد متن باڈی آتا ہے جو واقعے کی تفصیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ منطقی ترتیب واقعے سے متعلق تفصیلات کے بیان میں 6 کاف یعنی کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کیا کو اہمیت دیتی ہے۔ خبر نگاری کا یہی طریقہ معاصر اخباروں، ریڈیو اور ٹی وی چینلوں میں مروج ہے۔ آج کل قارئین یا سامعین اور ناظرین عموماً عجلت میں ہوتے ہیں اور وہ پوری خبر کے بجائے محض سرخی یا پھر ابتدائی سطروں سے خبر اخذ کر لیتے ہیں۔ خبر نگاری بغیر کسی باقاعدہ یا منظم ترتیب کے محض زور بیان کے بل پر واقعات کے بیان سے عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ فن ہے۔ خبر نگاری کی موضوعات تقسیم سے قطع نظر اسلوب بیان اور نقطہ ارتکاز کے لحاظ سے بھی اسے منقسم کیا جا سکتا ہے۔ معروضی خبر نگاری میں واقعے کی بے کم و کاست ترسیل کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ رائے زنی، موضوعی رد عمل، تعصبات اور رنگامیزی سے شعوری طور پر احتراز کیا جاتا ہے۔ تمام اخبارات کو مطمئن رکھنے کے لیے خبر رساں ایجنسیوں نے رائے زنی اور رنگ آمیزی کو خبر کے دائرے سے خارج کر دیا۔ معروضی خبر نگاری کیا کی تشریح پر مشتمل ہوتی ہے اور واقعے کے بے کم و کاست بیان کو اساسی اہمیت دی جاتی ہے۔ محض واقعے کے بیان سے قاری کو ایسی رائے قائم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ معروضی خبر نگاری صحافت کے اس زرعی اصول پر عمل پیرا ہوتی ہے کہ خبر نگار قاری یا سامع یا ناظر کا آنکھ کان تو بن سکتا ہے، دماغ نہیں، یعنی وہ کسی واقعے سے متعلق حسن و قبح یا ویلو ججمنٹ کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ معروضی خبر نگاری کی نوعیت عملی سے زیادہ عینی ہے اور معترضین اسے ایک یوٹوپین کنسپٹ قرار دیتے ہیں کہ عملی زندگی میں 100% معروضیت کا تصور محال ہے۔ جامع خبر نگاری قاری یا سامع یا ناظر کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر امکانی سوال کو موضوع بحث بناتی ہے۔ موجودہ صورتحال، پس منظر کی وضاحت، واقعات کے اسباب و محرکات کی تعبیر و تشریح اور آنے والے واقعات کی پیش قیاسی جامع خبر نگاری اور ان تمام پہلوؤں کے بیان کو محیط ہوتی ہے۔ جامع خبر نگاری معروضیت، غیر جانبداری اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کے اصول پر عمل پیرا ہو کر صورتحال ایک واضح اور قابل قبول تعبیر و تشریح پیش کرتی ہے۔ جامع خبر نگاری ہر ممکن سوال کا جواب فراہم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود برملا رائے زنی یا فیصلہ صادر کرنے سے احتراز کرتی ہے کہ یہ کام اداریہ نویس یا مضمون نگار کا ہوتا ہے۔ جامع خبر نگاری میں تمام پہلو موٹے طور پر یکساں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لہٰذا اسے محض منطقی ترتیب کے حوالے سے تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ اس نوع کی خبر نگاری میں بکھرے ہوئے مواد کی شیرازہ بندی اولین اہمیت کی ہے اور اکثر ایک پہلو ایک پیراگراف کے اصول کو برتا جاتا ہے۔ جامع خبر نگاری پر عموماً تجربہ کار صحافیوں کو مامور کیا جاتا ہے جو متعلقہ موضوع میں مہارت رکھتے ہیں۔
جمہوری نظام حکومت میں پریس کا کام عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے کاموں اور ان کی کارکردگی پر گہری نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں بدعنوانی وغیرہ نظر آئے تو اسے لازماً آشکارا کرنا چاہیے۔ جب عوامی اقدار پامال کی جاتی ہیں، نااہلوں کی تقرری کی جاتی ہے اور غیر مستحق افراد کو نوازا جاتا ہے تو صحافی ایک ماہر جاسوس کی صورت میں اس پورے واقعے کی تفتیش کرتے ہیں اور پھر مصدقہ ثبوت کے ساتھ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں جس میں بدعنوان افراد کی کھل کر نشاندہی کی جاتی ہے۔ تفتیشی خبرنگاری عموماً کئی صحافی اجتماعی طور پر کرتے ہیں اور یہ اصلاً جاسوسی کا ماہرانہ کام ہوتا ہے۔ اشاعت سے قبل قانونی ماہروں سے مشورہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس نوع کی رپورٹ کی اشاعت میں اخبار کے خلاف ازالہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیے جانے کا قوی امکان رہتا ہے۔ تفتیشی خبرنگاری بھی جامع خبرنگاری کی طرح متعلقہ موضوع سے وابستہ تمام سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے اور عوامی مفادات کے تحفظ کو اولین حیثیت دیتی ہے۔ اس نوع کی خبرنگاری جمہوریت کے لیے فال نیک ہے کہ اس سے بدعنوان وزراء اور دیگر سرکاری افسران کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا جا سکتا ہے۔ ترقیاتی خبرنگاری کا تصور بہت پرانا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عوام کو ترقیاتی سرگرمیوں اور اپنی حالت خود بہتر بنانے کی سعی پر راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس نوع کی خبرنگاری غیر ترقیاتی موضوعات مثلاً سیاست، جرائم، حادثات اور قدرتی آفات ارضی و سماوی سے متعلق خبروں کے بجائے ترقیاتی موضوعات مثلاً صحت، اقتصادی اور بدلتے ہوئے سماجی رشتوں کو توجہ کا مرکز بناتی ہے اور باور کراتی ہے کہ تقدیر پرستی انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تقدیر خود انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور اگر سائنس ٹیکنالوجی کی نئی برکتوں سے فیضیاب ہوا جائے تو قسمت اپنے آپ سنور جائے گی۔ ہندوستان نے اناج کی پیداوار، دودھ کی مصنوعات کی تیاری، نئی اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کے میدان میں قابل لحاظ پیش رفت کی ہے، مگر ان کا ذکر BBC یا وائس آف امریکہ یا CNN اور دیگر ذرائع ابلاغ پر شاید ہی ہوتا ہے۔ ترقیاتی خبرنگاری یہ باور کراتی ہے کہ جو کچھ حاصل کر لیا ہے اور جو کچھ حاصل نہیں کیا یہ دونوں خبر کے دائرے میں آتے ہیں۔ ترقیاتی خبرنگاری زندگی کی مثبت قدروں اور عوام کے مل جل کر کام کرنے کے واقعات کو مرکز توجہ بناتی ہے۔ طب، سائنس، صحت، اقتصادیات اور سماجیات کے میدان میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کو موضوع بحث بنا کر ترقیاتی خبرنگاری ملک اور معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ معروضی خبرنگاری کا اساسی حوالہ کیا یعنی واٹ کا بیان ہوتا ہے، مگر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے اسباب سے عوام واقف نہیں ہوتے اور ان وجوہ کی تشریح میں واقعے کی تفہیم کی کلید مضمر ہوتی ہے۔ صحافت کا ایک مقصد رائے سازی یا ذہن سازی بھی ہے، لہٰذا اخبار اور دیگر ذرائع ابلاغ سطح پر نظر آنے والے واقعات کے پس پشت کارفرما اسباب اور واقعات سے بھی ایسے قارئین یا سامعین کو واقف کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے خبرنگاری کی ایک قسم تشریحی خبرنگاری یعنی کہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ استعمال کی جاتی ہے۔ تشریحی خبرنگاری کا اولین ہدف واقعے کی بے کم و کاست ترسیل نہیں بلکہ اسباب اور پس منظر کی وضاحت ہے تاکہ قاری واقعے کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو جائے۔ تشریحی خبرنگاری قارئین کو سطح پر نظر آنے والے واقعات کے محرکات اور اسباب سے آگاہ کرتی ہے۔ تشریح کا تعلق واقعات کے پس منظر کی وضاحت اور اسباب کے تجربے سے ہوتا ہے اور اس میں رائے زنی یا فیصلہ صادر کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ خبر کا ابتدائی حصہ یا ابتدائیہ خبر کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے۔ کسی بھی خبر کی تحریر کی کامیابی کا بیشتر انحصار اسی آغاز پر ہوتا ہے۔ اسے انگریزی زبان میں انٹرو کہتے ہیں جو لفظ انٹروڈکشن کا مخفف ہے۔ ابتدائیہ میں اتنی جاذبیت ہو کہ وہ قاری کو محو رکھے
اور دوسری خبر کی جانب چھلانگ لگانے سے حتی المقدور روکے رکھے۔ ایسی دلچسپی برقرار رکھنا ایک دشوار کام ہے، مگر ایسے ہی کام میں صحافی کی کامرانی کا راز مضمر ہے۔ فیچر کسی موضوع پر ہلکا پھلکا مضمون ہوتا ہے جس میں لکھنے والے کے اپنے طرز فکر یا اپروچ کا اظہار ہو اور جو عام حقائق سے ہٹ کر ہو۔ اس کے بہت سے اقسام ہیں، مثلا نیوز فیچر۔ نیوز فیچر میں سیاسی یا معاشی مواد بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں زندہ دلی یا حیرت کا کوئی عجیب پہلو پایا جائے۔ کبھی کبھار کسی مشہور ہستی کی سوانح عمری بھی نیوز فیچر کی شکل میں دی جاتی ہے۔ تاریخی فیچر یوم آزادی اور یوم جمہوریہ جیسے موقعوں پر ہندوستان کی آزادی کی تحریک سے متعلق تاریخی فیچر تحریر ہو سکتے ہیں۔ تہوار کے موقعوں پر تاریخی فیچر قارئین ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اہم شخصیات کی یوم پیدائش پر ان کی زندگی کی جھلکیاں پیش ہو سکتی ہیں۔ جلیانوالہ باغ کی خونی کہانی یاد دلائی جا سکتی ہے۔ ہر مذہب اور ہر زبان کی مناسبت سے تاریخی فیچر تیار ہو سکتے ہیں۔ شخصیاتی فیچر کسی بھی اہم شخص کی زندگی پر تفصیلات اس وقت زیادہ شوق سے پڑھی جاتی ہیں جب اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی بڑے قومی یا بین الاقوامی اعزاز کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص یکایک اہم ہو جاتا ہے تو عوام اس کی زندگی کے واقعات جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ نوبل انعام، گیان پیٹھ انعام، میگسیسے انعام، دادا پھالکے انعام جیسے موقر انعامات پانے والوں کے بارے میں لوگ زیادہ باتیں معلوم کرنا چاہیں گے۔ نئے صدر یا وزیر اعظم، نئے سپہ سالار یا صوبائی گورنر کی سوانح سے قارئین کی دلچسپی زیادہ رہے گی۔ ادیبوں اور شاعروں، مقبول فلمی ستاروں، نئی ایجادات یا انکشافات کرنے والے سائنسدانوں، نئے اعلی افسروں وغیرہ کے شخصیاتی فیچرز زیادہ رغبت سے پڑھے جاتے ہیں۔ کسی بھی اہم فرد کی سوانح عمری بغیر تصویر کے شائع نہ کی جائے۔ تصویر کا تازہ ترین ہونا بھی ایک شرط ہے۔ سیاحتی فیچر آج کل سیاحت کی ترقی پر کافی زور دیا جا رہا ہے۔ سیاحتی اہمیت کے مقامات کی تفصیل رغبت سے پڑھی جاتی ہے۔ عموماً ایسے فیچر مضامین میں متعلقہ جگہ کی جغرافیائی خصوصیات کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے بس، ریل، بحری جہاز یا ہوائی جہاز کے راستوں کا حال لکھنا ہوتا ہے۔ رہائش، موسم، غذا، مقامی عجیب و غریب قوانین وغیرہ کی تفصیل ضروری ہوتی ہے۔ تقریباً ہر ریاست میں کئی ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن کے بارے میں دلچسپ اور معلوماتی فیچر تیار ہو سکتے ہیں، مثلاً اوٹی، نینی تال، شملہ وغیرہ۔ ایسے مقامات کے بارے میں بھی سیاحتی فیچر لکھے جائیں جہاں آثار قدیمہ کی بہتات ہے، مثلاً کھجوراہو، اجنتا، ایلورا، سانچی وغیرہ۔ مقدس مقامات جیسے وارانسی، اجمیر شریف، آنند پور صاحب وغیرہ پر بھی سیاحتی فیچر کافی مقبول ہوں گے۔ پیشہ ورانہ فیچر کئی ایسے کام ہیں جو آپ بغیر پیشہ ورانہ تعاون کے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں۔ فیچر مضمون کے ذریعے قاری کو بتایا جاتا ہے کہ کون سا کام کس طریقے پر کیا جائے، مثلاً گھریلو فرنیچر کی مرمت کیسے کی جائے، بیماروں کا کھانا کیسے پکایا جائے، فالتو اشیاء سے کس طرح کھلونے بنائے جائیں، کتابوں کی جلد سازی کیسے ہوتی ہے، پتنگ بنانے کے کیا طریقے ہیں۔ ایسے عملی یا ترکیبی فیچروں کے ذریعے عورتوں کو مختلف اور نئے نئے پکوانوں کے طریقے بتائے جا سکتے ہیں۔ سائنسی فیچر روزانہ اخبارات اور ہفت روزہ رسائل میں سائنسی خبروں کے لیے جگہ مخصوص کی جا رہی ہے۔ آج کل سائنسی مواد ہنسی خوشی شائع ہوتا ہے اور خاصی دلچسپی سے پڑھا بھی جاتا ہے۔ سائنسی موضوعات کو عام فہم الفاظ میں لکھنے والوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ طلباء اور عام قارئین سائنسی عنوانات پر دیے گئے خصوصی فیچر مضامین کو مستند سمجھتے ہیں۔ فیچر میں تکنیکی اصطلاحات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ تحریر میں زندگی اور خوش بیانی ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر صحافی کی قوت مشاہدہ تیز ہو تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی سٹی بس میں پہنچتے پہنچتے بھی فیچر کے لیے ایک موضوع تلاش کر سکتا ہے۔ فیچر
آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی بھی موجود شے پر تحریر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ صحافی اس معمولی سی شے کو بھی اہم سمجھ کر اسے کسی نہ کسی قسم کے فیچر کا موضوع بنانے کی سعی کرے۔ اداریے سے جو کام ہوتا ہے وہی کالم کے ذریعے ہوتا ہے، مگر کالم زیادہ شگفتہ اور عموماً غیر رسمی ہوتا ہے۔ کالم نویس انفرادی طور پر اپنی رائے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ رائے ہی نہیں دی جاتی ہے بلکہ یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ رائے قائم کرنے کے صحیح اسباب کیا ہیں۔ اخبارات کالم کے ذریعے قارئین کے تجسس کو مطمئن کرتے ہیں۔ عموماً کالم نویسوں کا خیال ہوتا ہے کہ قارئین ان کے نظریات سے اتفاق کریں یا نہ کریں مگر ان کی رائے ضرور پڑھیں گے۔ کالم رفتہ رفتہ اتنے مقبول ہوئے کہ ہر اخبار کو ایک نہ ایک طرح کے کالم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چھوٹے اخبارات بھی اپنی سطح کے کالم شروع کرنے لگے۔ کالم نویسی ایک پیشے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ہر کالم نویس ایک فلسفے اور خصوصی نظریات کا شارح ثابت ہونے لگا ہے۔ کالم نویس کے چاہنے والوں کا بھی ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ چونکہ کالم انفرادی صحافت کا ایک بہترین نمونہ ہے، کالم نویس اپنے کالم کے ذریعے اپنے ذاتی خیالات کا اظہار پوری توجہ سے کھلم کھلا کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کے مقبول ترین کالم نویس دانشوروں کا ایک قابل قدر طبقہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہر صحافی کی طرح ہر کالم نویس کا حق پرست، حق پسند اور ہمیشہ حق کا متلاشی رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جب اخبار میں اداریہ موجود رہتا ہے تو پھر کالم کی کیا ضرورت ہے؟ جواباً یہی کہا جا سکتا ہے کہ اخبارات قارئین کے لیے مختلف موضوعات پر مختلف نظریات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اداریہ نگار اور کالم نویس کسی معاملے پر ہم خیال ہوں۔ کالم نویسی ایک تکنیکی ہنر ہے۔ جس اخبار کے صفحات پر رائے کا اظہار کرنے والا مواد نہیں ہوتا وہ ایک بے روح اخبار سمجھا جاتا ہے۔ اداریے کی طرح کالم بھی ادارتی صفحے کو تقویت بخشتا ہے۔ کالم خیالات کے اظہار کا ایک عمدہ اور پرتاثیر وسیلہ ہے۔ اداریے میں عموماً قصہ، کہانی، لطیفہ، چٹکلا، پھبتی وغیرہ سے پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ کالم میں کسی کے تذکرے، مختصر تجربے کے بیان، تبسم خیز واقعات کو فکاہیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کالم عام موضوعات پر بھی ہو سکتا ہے یا کسی ایک مخصوص موضوع پر بھی۔ مثلاً کالم خالص فلمی ہو سکتا ہے یا صرف ادبی۔ کالم صرف سیاسی موضوعات پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی منتخب موضوعات پر مسلسل لکھے جا سکتے ہیں۔ رنگ برنگے کالم میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مختلف نو موضوعات پر بات کہی جا سکتی ہے۔ جو بھی بات سامنے آئے اس پر رائے زنی ہو سکتی ہے۔ ایسا کالم لکھنے کے لیے کالم نویس کو آئے دن سینکڑوں واقعات مل جاتے ہیں۔ سیاسی، معاشی، ثقافتی، علمی، ادبی، غرض کسی بھی موضوع پر وہ روشنی ڈال سکتا ہے۔ ذاتی کالم میں کسی ایک موضوع یا کئی موضوعات پر رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر تحریر میں انفرادی اہمیت کا عنصر غالب رہتا ہے۔ وہ موضوع سے متعلق اپنی تمام تر گہری معلومات کی مدد سے اطمینان بخش دلائل پیش کرتا ہے۔ تفصیل میں کالم نویس کے ذاتی خیالات پر زور ہوتا ہے۔ تقریباً ہر معاملے میں اپنی مہارت کی دھاک بیٹھانا ایسے انفرادیت پسند کالم نویسوں کی عادت ہے۔ عموماً ایسے کالم نویس کافی تجربے کار، شہرت یافتہ اور حد درجے بارسوخ ہوتے ہیں۔ مقتدر اور ذی اثر حلقوں میں بھی ان کے ذاتی خیالات اور نظریات کو وقت دی جاتی ہے۔ مزاحیہ کے علم کے حوالے سے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں انسان رونے بسورنے سے زیادہ خوش و خرم رہنے کے خواہاں ہیں۔ وہ آہیں بھرنے کے بجائے متبسم رہنا چاہتے ہیں۔ وہ آنسو بہانے کے بجائے قہقہے لگانے سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں کو ہنسنے ہنسانے کے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ اردو کے مشہور مزاحیہ اخبار
अवध पंच के कलमी मुआवनीन मिर्ज़ा मच्छू बेग सितम ज़रीफ़ से शुरू होकर हाजी लकलक, शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर से होते हुए हमअसर उर्दू अखबारात तक मिज़ाहिया कॉलम नवीसों की एक अच्छी फहरिस्त बन सकती है। तस्वीरें, मज़ामीन, खाके, नक्शे, फ़ीचर, मुअम्मे, हल्के फुल्के मज़ामीन, चुटकुले, मशवरा कॉलम, घरेलू नुस्खे, तबसरे वगैरह फ़रोख्त करने वाले ये इदारे सिंडिकेट कहलाते हैं। बाज़ कॉलम नवीस अपने लिखे हुए कॉलम मुआहदों के तहत ऐसे इदारों को फ़रोख्त कर देते हैं और सिंडिकेट की जानिब से यही कॉलम ज़रूरतमंद अखबारात को फ़राहम किए जाते हैं। अखबार वालों को ये कॉलम मुकाबलतन अर्ज़ा नर्ख पर मिलते हैं और सिंडिकेट को इससे काफ़ी मुनाफा होता है कि एक ही मवाद के कॉलम के लिए उन्हें सैकड़ों अखबारात से रकम मिल जाती है। ऐसे कॉलम जो मखसूस मौज़ूआत पर लिखे जाते हैं खुसूसी कॉलम के नाम से याद किए जाते हैं। फ़िल्मी या गैर फ़िल्मी अखबारात और रसायल में खुसूसी फ़िल्मी कॉलम जगह पाते हैं। इस तरह खेल कूद, आला सोसाइटी, ज़राअत, तिजारत, सूबाई सियासत, मज़हब, मौसीक़ी, इल्म व अदब, मेमारी, सनत व हिरफत, माहौलियात, तर्ज़ ज़िंदगी, पकवान, कशीदाकारी, फ़ोटोग्राफ़ी, ताशबाजी, आलम मशागिल वग़ैरह पर खुसूसी मज़ामीन या कॉलम लिखे जाते हैं। ऐसे कॉलम अमूमन ऐसे अफराद लिखते हैं जो अपने अपने मैदान अमल में माहिर समझे जाते हैं। खुसूसी कॉलम नवीस मुआवज़ा भी माकूल तलब करते हैं। खुसूसी कॉलम ज़्यादातर बड़े अखबारात में दिए जाते हैं। उर्दू सहाफ़त में तंज़िया और मिज़ाहिया कॉलम नवीसी का आगाज़ 1877 में मुंशी सज्जाद हुसैन के अवध पंच से होता है। इस अखबार के लिखने वालों में मुंशी सज्जाद हुसैन के अलावा मिर्ज़ा मच्छू बेग, सितम ज़रीफ़, ज्वाला प्रसाद बर्क़, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, हकीम मुमताज़ हुसैन, त्रिभुवन नाथ हिज्र, अहमद अली शौक़ और रतन नाथ सरशार जैसे मशहूर ज़माना कॉलम नवीसों के नाम शामिल हैं। आज़ादी के बाद भी अच्छे कॉलम नवीसों की एक कहकशां आसमान सहाफ़त पर जगमगाती रही, मगर उनमें से बेशतर सरहद के पार के थे या सरहद पार करके चले गए थे। अफसोस के उनमें से ज़्यादातर अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। मुशफ़िक़ ख्वाजा के इंतकाल से कॉलम नवीसी का एक रोशन बाब बंद हो गया और उनसे भी पहले इंशा जी चले गए। कि अदब और सहाफ़त के माबैन फ़र्क करने के लिए मौज़ूए सुख़न असल चीज़ नहीं, असल चीज़ है लिखने वाले का अंदाज़ नज़र, अंदाज़ फ़िक्र और तर्ज़ अमल। यही चीज़ें अदब को सहाफ़त से मुमताज़ व मुमय्यज़ करती हैं और तहरीर में तहदारी, बुलंदी और संजीदगी पैदा करती हैं। इन तज्ज़ियाती आरा की रोशनी में जो अदब को सहाफ़त से मुमताज़ व मुमय्यज़ करती है, कॉलम नवीसी अपनी तमाम तर लताफ़त के साथ खुद ब खुद सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती है। ग़ालिबन इसी किस्म के ख़यालात पढ़ने के बाद फ़िक्र तौसवी ने जल कर लिखा था, कॉलम निगारी का अलमिया यह है कि जर्नलिज़्म के सरबराह इसे सही जर्नलिज़्म शुमार नहीं करते और अदबी सरबराह इसे अदब के ज़ैल में नहीं आने देते। ये एक अजीब मज़हक़ का ख़ेज़ हकीकत है कि जिन अदीबों ने अदब आलिया तख्लीक़ किया, उन्हीं मुसल्लमा फ़नकारों ने कॉलम नवीसी भी फरमाई, तो इसे अहले बेनिश, मुझे नक्कादों को ही मजबूरन अहले बेनिश कहना पड़ता है, अदब मानने से कतराते रहे। फ़िक्र तौसवी का ये तंज़ीह अक़्तबास अपनी जगह है, मगर हमारे ख़याल में मज़कूरा नाक़िदीन की तनक़ीदी बसीरत से इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अदब और सहाफ़त के ताल्लुक़ से उनके तज्ज़ियाती मुहाकमे के बावजूद ख्वाजा हसन निज़ामी, मुल्ला रमूज़ी, मजीद लाहौरी, अब्दुल मजीद सालिक, मौलाना चिराग हसन हसरत, इब्न इंशा, मुशफ़िक़ ख्वाजा और अहद हाजिर के कई दूसरे कॉलम नवीसों के कॉलमों में वो तख्लीक़ी शान मौजूद है जो उन्हें अदबी हैसियत देने के लिए काफ़ी व शाफ़ी होगी। तलबा व तालबात, आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दें। शुक्रिया।